बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराज़ी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। बजट की बात हो, मईशत की बात हो तो ज़ाहिर है अच्छी ख़बरें कम हैं बल्कि ना होने के बराबर हैं। ख़सारा है और सिर्फ ख़सारा है। सियासी बहरान की हम बात करते हैं, माशरती बहरान की बात करते हैं, लेकिन इन सारों से यानी जो बहरान सबसे बड़ा है और उससे ये जन्म लेने वाले तमाम बहरान हैं वो मुआशी बहरान है। अनफॉर्चुनेटली गुज़िश्ता कुछ बरसों से ये संगीन तर होता चला गया। कभी भी पाकिस्तान में शहद और दूध की नहरें नहीं बहीं, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ हुआ है, ज़ाहिर है कि इसकी मिसाल नहीं मिलती और ये अभी भी जारी है। हुकूमतें बदलती रही हैं, बदली हैं, मगर कोई ख़ास फ़र्क ना पड़ा था ना पड़ा है और आगे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा इसके ऊपर हम बात करेंगे। बजट आ रहा है 2022-23-24 का और ये ज़ाहिर है कि एक गैर मामूली हालात का बजट है, मुश्किल बजट है। बहुत पाकिस्तान के हालात इस वक्त दिगरगू हैं। जो तफसीलात आई हैं उसमें पाकिस्तान के कुल अखराजात का जो तखमीना है वो 13,800 अरब रुपए है। मैं बहुत आसान लफ्ज़ों में आपको बता रही हूँ। जबकि जो टैक्स का रेवेन्यू है यानी जो हमने हासिल करना है लोगों से इकट्ठा करके, रियासत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान ने वो 9,850 अरब रुपए मुकर्रर किया जा रहा है। तो आप खुद सोच लीजिए कि 13,000 का आपका बजट है यानी अखराजात हैं और आपके पास 9,000 हैं, तो बीच का जो पैसा है, बीच का जो खसारा है उसका क्या होगा, ये एक अहम सवाल है। इसी तरह से जो टैक्स रेवेन्यू का टारगेट रखा जा रहा है वो 9,000 का टारगेट है, तो बीच में सारे मामलात आपके सामने। वफाकी बजट का जो खसारा है वो GDP का 6.4% बताया जा रहा है। अगले साल हमें 25 अरब डॉलर के कर्ज़ों की वापसी करनी है, हमें वापस देने हैं कर्ज़े। ये कहाँ से आएंगे, ये एक बहुत अहम सवाल है। इसी तरह से इंतखाबात का साल है। बजट में तरक्याती फ़ंड्स के लिए 1100 अरब रुपए मुकर्रर करने की बात की जा रही है या ये मतवक्के है कि ये की रखे जाएंगे। वर्ल्ड बैंक की जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो पाकिस्तान की ग्रोथ रेट है उसको मज़ीद कम कर दिया गया है और एक आम जो शख्स है, पाकिस्तान के जो अवाम है, उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आशारिये क्या हैं, बजट कितना है क्या नहीं है। उनको इस बात से लेना देना है कि महंगाई कम होगी या नहीं होगी, उसके इम्कानात मौजूद हैं या नहीं मौजूद। तो तारीख़ी महंगाई है इस वक्त और पिछले एक साल में तारीख़ी महंगाई हुई है पाकिस्तान के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आगे क्या होना है इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। पाकिस्तान का एक बड़ा और आखिरी सहारा IMF है। अभी तक उनके साथ हमारा मुआहदा तय नहीं पाया। ये बजट IMF की शराइत पे बनाया जा रहा है, लेकिन IMF के साथ डील हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी ये बहुत अहम है। कुछ दिन पहले वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना ने कहा कि प्लान B हमारे पास जो है वो मौजूद है। वो प्लान B क्या है जिसके ऊपर आप काम करेंगे? तो ये सारे सवालात हैं टारगेटेड सब्सिडीज़ से मुताल्लिक़। अवाम को रिलीफ मिलेगा कि नहीं, महंगाई कम होगी तो कितनी होगी। हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो कि इस फील्ड में जाने माने नाम भी हैं और हर वक्त ये ख़बरों का काम यही करते हैं। तो उनसे ही हम पूछेंगे कि हो क्या रहा है और आपको फैक्चुअल पोजीशन पाकिस्तान की इस वक्त बताएंगे। जनाब मेहताब हैदर साहब, द न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर और माशी तबसरा निगार भी हम इनको कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा नाम है आप, थैंक यू। शहबाज राना अगेन, मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान में वज़ीर ख़जाना से ज़्यादा हम कहें किसी को मालूमात है तो वो शहबाज राना है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून में लिखते हैं और बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान की सहाफ़त का और ख़ास करके जो मुआशी रिपोर्टिंग करते हैं उसके हवाले से इकॉनमी को रिपोर्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया। अली खिज़र साहब एडिटर हैं बिज़नेस रिकॉर्डर के, तबसरा निगार है, तज्ज़िया निगार है और बहुत गहरी निगाह इनकी भी पाकिस्तान की जो मईशत है उसके ऊपर है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शहबाज या मेहताब भाई आपसे मैं शुरू करना चाहती हूँ क्योंकि IMF के ऊपर यहाँ स्टूडियो से हम पिक्चर भी ले लें आपसे कि इस वक्त हो क्या रहा है। हुकूमत के जाने के दिन भी हैं और बजट के शायद फ़ौरन बाद चले भी जाएंगे। बजट क्या ला रहा है, कितनी तवक्को है, अच्छी खबर है या नहीं है? देखिए, बुनियादी तौर पे इस टाइम दो तरह के पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं गवर्नमेंट के अंदर। एक तो ये है कि वो बजट को अलाइन करें IMF की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, लेकिन अभी तक के जो इंडिकेशंस हैं ऑन ग्राउंड वो ये हैं कि डोल आउट करें ताकि जो इलेक्शंस हैं उसको सामने रखते हुए वो, अगर आप तरक्याती बजट को देखें आप तो 1150 अरब रुपए फेडरल PSDP में रखे गए हैं, जिसमें से 950 फेडरल PSDP है और 200 अरब रुपए बेसिकली हैं एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि वाइबल हों
اور پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے ان سے انویسٹمنٹ کروائی جائے تو ایک وائبلٹی گیپ فنڈ VGF جس کو کہتے ہیں اس کے لیے 200 ارب روپیہ رکھا جائے تاکہ ان پروجیکٹس کے اندر ہو سکے. اچھا اس میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ 90 ارب روپیہ پارلیمنٹیرینس کی ڈسکریشنری اسکیمس کے لیے رکھا جا رہا ہے. پچھلے سال 68 ارب روپیہ تھا جس کی ریوائزڈ ایسٹیمیٹس 111 ہیں, اور ابھی ان دنوں میں جب ہم بات کر رہے ہیں تو 5 بلین کی ایک اور خواہش ہے اور اس کو 116 ارب روپے کر دیا جائے گا. ابھی تک کے جو نمبرز ہیں اس میں وہ 111 ہے. تو بنیادی طور پہ کیا یہ IMF کے ساتھ ڈیل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ IMF کا پروگرام 30 جون کو ختم ہو رہا ہے, ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. اگر یہ IMF کا پروگرام نہیں ہوگا تو مفتاح اسماعیل صاحب کہتے ہیں کہ سیکنڈ کوارٹر یعنی اکتوبر سے دسمبر کے دوران شاید پاکستان گزارا نہ کر سکے. میں ان سے اتفاق نہیں کرتا, میرے خیال میں پہلا کوارٹر گزارنا بھی مشکل ہو جائے گا. اچھا کیونکہ نمبرز یہ ہیں کہ اس ٹائم $4.09 بلین کی ریزروز ہیں ہمارے پاس, جون کی ری پیمنٹس کرنی باقی ہیں. بائی اینڈ آف جون یعنی 1 جولائی تک $3 بلین سے کم آ جائیں گے ریزروز, اور پہلا کوارٹر بہت مشکل سے گزرے گا. تو اس لیے ہمارے پاس کوئی چوائس ہے نہیں. IMF جو بجٹ نظر آ رہا ہے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کس طرح سے جو ہے وہ IMF کے ساتھ یہ براڈر بجٹ کے اوپر ایگریمنٹ کریں گے. بجٹ کے اوپر ایگریمنٹ اور فائنینسنگ کے اوپر ایگریمنٹ ہوگا تو IMF سے شہباز پھر یہ تو بڑا اہم سوال ہے کہ پھر کیسے ہوگا؟ کہ آپ کی ڈیل ہو نہیں رہی ہے, کم دن رہ گئے ہیں, کم پیسے رہ گئے ہیں, گزارا کیسے ہوگا؟ اور پھر آپ نے بجٹ بھی انہی کی شرائط کے مطابق بنانا ہے. تو پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم تو چاہ رہے ہیں اس مہینے ہماری ہو جائے گا, ہماری ڈیل ہو جائے گی. ممکن ہے یہ؟ دیکھیے اگر ہم IMF کی شرائط کے مطابق بجٹ بنائیں پھر تو کیا ہی بات ہے, پھر تو مسئلے حل نہ ہو جائیں. ہم IMF کی شرائط کے مطابق بجٹ نہیں بنا رہے, اور اس سے بری خبر یہ ہے کہ کوئی پلان B نہیں ہے. اور یہ بات خود جو وزیر مملکت ڈاکٹر عائشہ پاشا ہیں انہوں نے ایک دن پہلے کہا کہ ہمارے پاس آلٹرنیٹ آپشنز ہیں. دوسرے دن انہوں نے کہا جی آئی کیٹاگوریکلی سے کہ دیر از نو پلان B. تو جب حکومت خود کہہ رہی ہے پلان B بھی نہیں ہے, بجٹ بھی IMF کی توقعات کے مطابق آپ نہیں بنا رہے, تو پھر آگے ہم کدھر جائیں گے؟ کیا حکومت رسپانسبلی بیہیو کر رہی ہے؟ دی آنسر از نو. 950 ارب کا PSDP, اس کے اندر 346 ارب ایسے نئے منصوبوں کے لیے رکھا جا رہا ہے جس میں سے زیادہ تر ابھی تک منظور ہی نہیں ہوئے. 345-46 ارب یہ سائڈ پہ کر لیں, 80 ارب پرائم منسٹر کے اسپیشل انیشیٹیوز کے لیے وہ اس کے اوپر ڈال لیجیے. ان دونوں نمبرز کے اوپر 90 ارب روپیہ پارلیمنٹیرینس کی اسکیمز کے لیے آپ ڈال دیجیے. تو یہ تو وہ پیسہ میں نے آپ کو گنوا دیا جس کا ہمارے خیال میں 30 سے 40% ضائع ہوگا. ٹھیک ہے, یہ ایک رف ایسٹیمیٹ ہے. اور اتنی بڑی اماؤنٹ جب آپ ایلوکیٹ کر دیتے ہیں نئے منصوبوں کو جو کل بجٹ کا 46% بنتا ہے کل ترقیاتی بجٹ کا, تو پھر جو آن گوئنگ منصوبے ہوتے ہیں جیسے آپ کا دیامیر بادشاہ ڈیم ہے, محمد ڈیم ہے, بڑے بڑے ترقیاتی منصوبے وہ یا رک جائیں گے یا کام اتنے سست روی سے شکار ہوگا کہ اس کا آپ کا جو مقصد ہوتا ہے اس منصوبے کو کرنے کا وہ ختم ہو جاتا ہے جب تک وہ کمپلیٹ ہونا ہوتا ہے. پھر اس کی جو کاسٹ ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے. تو یہ میں نے جو ایگزامپل دی ہے دس از این انڈیکیشن کہ حکومت نہ تو IMF کرنے میں سنجیدہ ہے. کیوں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. میں نے کل بھی کسی پروگرام میں یہ بات کی ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو حکومتی ٹیم ہے وہ ایک پیج کے اوپر نہیں ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان سنجیدہ ہیں IMF کے پروگرام میں, لیکن مجھے یہ لگتا ہے اس کے ساتھ ہی کہ حکومت کی کابینہ میں کچھ ایسے اراکین ہیں جو نہیں چاہتے کہ IMF کا پروگرام ہو. ابھی تک آپ دیوالیہ ہونے سے اس لیے بچے ہوئے ہو کہ آپ نے اتنے برے طریقے سے درآمدات کو روکا ہوا ہے کہ آپ کی جو اس سے ملک میں مہنگائی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, بے روزگاری میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, اور آپ بڑے فخر سے سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں دیکھا جی ہم نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا ہوا ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ اسی طریقے سے یہ چیز آگے چلی جائے اگست تک جب تک ان کی حکومت چلتی ہے. تو پھر کیئر ٹیکرز یعنی کیئر ٹیکرز ان کا کام ہے وہ کچھ پلان کریں نہ کریں, حالانکہ آئینی طور پر کیئر ٹیکرز کا ایک لمیٹڈ رول ہوتا ہے. اب اور IMF بھی ان کے ساتھ ڈیل کرے گی یا نہیں کرے گی یہ ایک بڑا سوال ہے. IMF سے ہم نے جب چند ماہ پہلے بلکہ جن دنوں PTI کی حکومت جانے والی تھی تو تب ہم نے IMF سے پوچھا تھا, شاہ صاحب بھی میرے اس میٹنگ میں موجود تھے, تو انہوں نے ہمیں کہا تھا جی کہ ہم کیئر ٹیکر سے بات کرنے کو تیار ہیں. کیا آپ کی اپنی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ کیئر ٹیکرز کو یہ پرمیشن دیں گی وہ 3 سال کا 2 سال کا 4 سال کا پروگرام IMF کے ساتھ اور وہ اس کو فائنل کر کے چلے جائیں جبکہ 4 مہینے کے بعد الیکشنز ہیں؟ آپ اس میں موہین قریشی صاحب کے زمانے کی ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں, انہوں نے IMF کے ساتھ کیا تھا, وہ ہوا تھا
لیکن اب سرکمسٹانسز اب تو مختلف ہے. اب تو پاکستان کے سیاسی حالات میں علی خضر صاحب کو بھی شامل کروں, پھر اس پہ واپس آتے ہیں اس پوائنٹ پہ. علی خضر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے, پھر تو ایک یعنی ڈومز ڈے جسے کہنا چاہیے وہ بالکل قریب ہے کیا, اور کوئی لگتا نہیں ہے کہ سنجیدگی سے حکومت لے رہی ہے, کیونکہ ان کا تو لینا دینا نہیں, وہ تو وائنڈ اپ کر کے چلے جائیں گے, پھر کیا ہوگا؟ جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ, اور ہمارے باقی دوستوں نے بالکل ٹھیک بات کی. اور یہ مسئلہ پچھلے آپ دیکھیں تو تقریباً 1.5 سال سے چل رہا ہے. یعنی کہ جب پچھلی حکومت جانے والی تھی, جب ان کو پتا VONC ہونے والا ہے تو انہوں نے فیول سبسڈی دے دی, اور اس کے بعد جب نئی حکومت آئی تو قیمتیں ایک دم بڑھ گئی, تو انہوں نے اس سبسڈی کو اوپر جانے دیا, اور پچھلے سال آپ دیکھیں کتنا بڑا ڈیفیسٹ دے دیا, پرائمری ڈیفیسٹ جو 3% کا آپ نے دے دیا تھا. اور اس کے بعد پھر بڑی مشکل سے 7واں 8واں ریویو آپ نے کیا, پھر 9th تقریباً اکتوبر سے پھنسے ہوئے ہیں, جس ٹائم سے فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے اپنی پوزیشن سنبھالی ہے. تو اکتوبر سے یہ 9th ریویو جو ہے ہمارا چل رہا ہے, اور اب آپ اس وقت جون میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ مہینے گن لیں, اور یہ ہم اسی صورتحال پہ کہ آج گئے یہ پہ چل رہے ہیں. فیبرری 2023 کے اندر ہمارے ریزرو $3 بلین سے نیچے ہو گئے تھے, جو غالباً اس وقت 4 بلین کے ارد گرد ہے. اور اس وقت سے ہم نے امپورٹ کا گلا گھونٹ دیا ہوا ہے, ہم نے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کو جو گرا دیا ہوا ہے, ہم نے وہ اسمگلنگ کا راستہ کھول دیا ہوا ہے, اور ہم ایک آسٹرچ اپروچ کی طرح وہ ہم جو ہے نا وہ اپنا وہ نظریں نیچے کر کے بیٹھی ہے کہ یہ ڈیفالٹ ہونا ہے, نہیں ہونا, ہو جائے گا. اور پھر یہی ہو رہا ہے کہ تب سے یہ چل رہا ہے, یہ حکومت آج گئی کل گئی, آج گئی کل گئی, اور ابھی بھی یہ چل رہا ہے, آج گئی کل گئی, آج گئی کل گئی, ابھی بھی چل رہا ہے. آگے ٹیکنوکریٹ آئے گا, نیا الیکشن ہوگا, الیکشن آئے گا, IMF پہ جائیں گے, یا IMF پہ ٹیکنوکریٹ جائے گا, حکومت 1 سال کی IMF پہ جائے گی نہیں جائے گی, یہ بالکل کسی کی نہیں ہے. اور انڈیسائسونیس ہے. دیکھیں, انڈیسیژن از the worst decision to have. آپ ایک فیصلہ کر لیں کہ آپ نے IMF پہ نہیں جانا, جو انہوں نے کہا پلان بی نہیں ہے, تو آپ سوچیں گے بھائی پلان بی کیا ہو سکتا ہے, ہو بھی سکتا ہے نہیں ہو سکتا, ایک فیصلہ کر لیں. یا ایک فیصلہ کر لے آپ نے IMF پہ جانا ہے, اور ہم نے سب کچھ وہی کرنا ہے جو IMF کہہ رہا ہے, اور ہم نے اپنے چیزوں کو گھر کو ٹھیک کرنا ہے. اب کوئی فیصلہ نہیں کر رہے, اور اس کے بغیر بیٹھے ہیں, اور اس کی وجہ سے سچویشن اتنی خراب ہو چکی ہے کہ اب مجھے ڈر ہے کہ ایک ہمارا میسی اکنامک ڈیفالٹ آیا تو اس کے بعد جو ہے حالات ایسے خراب ہو گئے کہ وہ ٹھیک ہونے کو نہیں آئیں گے. ابھی بھی ٹائم ہے کہ ہم اپنے ہاؤس کو آرڈر کریں, اور میں دونوں اپنے دوستوں سے کہوں کہ IMF پہ جائے بغیر کوئی گزارا نہیں. لیکن اس کے آگے میں ایک اور بات کروں گا کہ IMF پہ جانا ایک حد تک ضروری ہے, اس سے آگے بھی کچھ کرنا ہے. مثلا آپ IMF کہتا ہے کہ آپ بجٹ نمبر بیلنس کریں, کہ آپ کا پرائمری ڈیفیسٹ 3% کا ہے, اس کو 1% پازیٹیو لائیں, آپ اپنے ٹیکس ریونیو بڑھائیں, آپ اپنی گراس فائنینسنگ ریکوائرمنٹ رہے, آپ کرنٹ اکاؤنٹ کو بیلنس کریں. IMF یہ نہیں کہتا کیسے کریں, اب آپ اسی کو ٹیکس کرتے جا رہے ہیں, جو ٹیکس دے رہے ہیں اس کو ٹیکس نہیں کر رہے جو نہیں دے رہا. آپ سبسڈیز جو ہیں وہ SOEs کی جو لاسز ہیں, جو انرجی سیکٹر کے لاسز ہیں, اس کو آپ چلاتے جا رہے ہیں. اب 12,000 امپلائی ہے PIA کا, 240 ملین کی آبادی ہے, جس میں سے 150 ملین لوگ جو ہے ورنیبل ہیں. تو ہم نے کس کو چلانا ہے, یہ فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے. بالکل. اور پھر اسی سے یہ جو پلان بی کی بات ہو رہی ہے, شہباز نے کہا کہ کوئی ایسی پلان بی نام کی چیز موجود نہیں ہے. اگر وہ موجود نہیں ہے تو پھر, اور یہ جو غربت بڑھتی چلی جا رہی ہے, اس کا ایک معاشرے کے اوپر ایک اثر ہوگا, کیا صورتحال پھر بن سکتی ہے؟ اور آپ کے خیال میں بھی کوئی پلان بی نہیں ہے؟ جی بالکل پلان بی نہیں ہے. دیکھیں اس ٹائم جو پرابلم ہے ہماری, اگر ہم جیو پولیٹیکل سچویشن کو دیکھیں, جو کہ میرے خیال میں ریلیونٹ ہے پاکستان کے کیس میں, ہم اس ٹائم امریکہ اور چائنا کے درمیان بھی سینڈوچ ہے. پرابلم یہ ہے ہماری کہ ہمیں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے. دیکھیں چائنا کے بارے میں میں سمجھتا ہوں میں کھل کے بات کرنی چاہیے. کھل کے اس لیے بات کرنی چاہیے کہ چائنا نے ہمیشہ پاکستان کی مدد کی ہے, اور چائنیز کا سٹائل یہ ہے کہ وہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے اگر آپ انیبلنگ انوائرمنٹ کر لیں. انڈسٹریل کوآپریشن جو کہ نہیں ہے, آپ کی امپورٹ کی ریسٹرکشنز ہیں, اور آپ یہ دیکھیں ان کی IPPs کے پیسے رکے ہوئے ہیں, تو وہ مزید ہم اپنا گھر کو آرڈر کریں تو وہ تیار ہیں. پرابلم یہ ہے چائنا کا, ان کے پاس AIB بھی ہے, ایک ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک, جو پروجیکٹ فائنینسنگ کے لیے تو ہے, لیکن بیلنس آف پیمنٹ کی سپورٹ کے لیے چائنا کے پاس کوئی انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ نہیں ہے. یا تو وہ کوئی ایشین مانیٹری فنڈ بنائیں
پتہ نہیں ہم اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ ہمارے لیے بنائیں یا اپنے BRI کے سارے کنٹریز کے لیے بنائیں, مجھے نہیں پتا. لیکن چائنیز 2018 میں جب میں چائنا گیا تھا اور میں نے وہاں کے اکانومسٹ سے اور بڑے امپورٹنٹ لوگوں سے ڈسکشن کی تھی, اس ٹائم وہ تیار نہیں تھے, کیونکہ ہم بھی اس ٹائم بھی سوچتے تھے کہ کسی طرح سے کوئی ایشین مانیٹری فنڈ بن جائے, تاکہ چونکہ اس ٹائم بھی سری لنکا کی بات ہو رہی تھی جو کہ بعد میں ڈیفالٹ کر گیا, اور اب ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہے, اور جتنے بھی BRI کنٹریز ہیں ان کا بیلنس آف پیمنٹ کا اس ٹائم کرائسس ہے, لیکن ان کے پاس انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ نہیں ہے. وہ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں, ڈپازٹ دے سکتے ہیں. صحیح ہے. ہمارا اگلے سال کی ریکوائرمنٹ $25 بلین تو ڈیٹ ری پیمنٹ کہاں سے دینے ہیں. اگر ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو بھی شامل کریں تو یہ $32 سے $33 بلین بنتے ہیں. تو اتنی بڑی ریکوائرمنٹ اس کا تو مطلب یہ کہ ایک تو گھر ٹھیک کرنا ہے, جو علی خضر صاحب نے کہا ان سے ہی پوچھوں گی, یہ کیسے $25 ارب کیسے ہم واپس کریں گے اور گھر کیسے ٹھیک کریں گے. ساگدار صاحب کہہ رہے ہیں نا پریشان نہ ہو, تو کیوں آپ گھبرانے. ان کا یہ خیال ہے کہ اس میں کوئی $15 ارب کے جو قرضے ہیں وہ ری شیڈول ہو جائیں گے, جس میں چین کا, متحدہ عرب امارات کا, سعودی عرب کا جو لون ہے. لیکن اس ری شیڈول کروانے کے لیے وزیر اعظم پاکستان کو چٹھی لکھنی پڑتی ہے. اس کو ری شیڈول کروانے کے لیے پرائم منسٹر کے سیکریٹری کو, سیکریٹری خزانہ کو, وزیر خزانہ کو منتیں کرنی پڑتی ہیں. تو اگر ہم نے اپنے آپ کو اسی راستے پہ رکھنا ہے کہ منتیں کر کے اپنا ملک چلاتے رہو, تو پھر ساورینٹی کا کلیم کرنا چھوڑ دیں, پھر نیوکلیئر پاور کی جو آپ ایک لیتے ہیں پرسٹیج, اس کو پھر چھوڑ دیں. یہ ملک ایسے نہیں چل سکتا. یہ بات طے ہو گئی ہے. ان کو اپنا جو راستہ ہے وہ سیدھا کرنا ہے. امپورٹس کا گلا گھونٹ کے آپ 2 سال چلا لیں, چلیں گے تو شاید 3 4 5 ماہ چلے, ہمیں نہیں پتا, بٹ امپورٹس کا گلا گھونٹ کے آپ 2 سال چلا, اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد جو وزیر خزانہ آئے گا, جو حکومت آئے گی, وہ اسی آج $25 ارب ہے, تب تک یہ $40 ارب ہو چکا ہوگا. پھر اب کیا کریں گے؟ اگلے 3 سال میں پاکستان کی جو غیر ملکی قرضوں کی ادائیگیاں ہیں وہ $73 ارب ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اوپر اگر آپ آن این ایوریج $5-7 ارب کا بھی آپ ڈال لیجئے کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ, تو آپ آن ایوریج $25 ارب اس کے اوپر اور ایڈ کر لیں. $100 ارب پاکستان کو اگلے 3 سال میں چاہیے, اگر وہ دیوالیہ ہونے سے بچنا چاہتا ہے اور اپنے صنعتوں کو بھی چلانا چاہتا ہے. اب یہ کیسے ہوگا علی خضر صاحب, یہ ہاؤس ان آرڈر کیسے کریں گے؟ یعنی کوئی تھوڑی سی امید کی کرن باقی ہے, یا ہمارا ٹوٹل ریلائنس جو ہے وہ پلان بی, یعنی کہ میرے خیال میں چائنا, جو آپ نے بھی کہا ہے, چائنا کے اوپر ہی ہوگا؟ جی بالکل. پہلی بات یہ جو $73 بلین جیسے شہباز نے بتایا, اس میں آپ $10 بلین جو ہے وہ رول اوور 3 سال ہو رہا ہے, تو آپ $50 بلین اس کو کر لیں. 70 بہرحال 70 ہو یا 100 بلین ہو, امپاسبل ہے یہ کرنا. تو بات یہ ہے کہ بھائی آپ چائنا پہ رلائی نہیں کر سکتے, کیونکہ چائنا کے پاس, جیسے مہتاب نے بھی کہا کہ ان کے پاس کوئی ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ نہیں ہے, ملٹی لیٹرل نہیں ہے, جیسے ورلڈ بینک, ADB, IMF ہے, جن کے ساتھ ہم ڈیل کرتے آئے ہیں. اگر وہ ان کا بنا بھی ہے تو وہ ابھی بہت چھوٹا ہے. ابھی دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں کوئی آپ کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے جب تک آپ اپنی مدد خود نہیں کریں گے. اس وقت آپ کے پاس یہ فیصلہ کرنا ہے کہ بھائی جن سے ہم ٹیکس نہیں لیتے, ہمارا جو مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے وہ ڈائریکٹ ٹیکس کے اندر 56% دیتا ہے, جبکہ آپ کا ہول سیل ریٹیل ٹریڈ سیکٹر جو ہے وہ صرف 1% ٹیکس دیتا ہے. آپ کا GDP کا سب سے بڑا سیکٹر جو 14% ہے وہ لائف سٹاک ہے, مویشی ہیں, یہ سارے ہیں, جو ٹوٹلی تقریباً نان ڈاکومنٹڈ سیکٹر ہے. آپ کا ریئل اسٹیٹ جو ہے چھکے اس میں لگتے رہے ہیں اور اس کے اندر آپ ٹیکس نہیں کرتے. تو اب آپ بھی وہی بات کرتے ہیں کہ وہی انہی کارپوریٹ, انہی کمپنیز کے اوپر آپ نے ٹیکس کرنا ہے, جن کو ٹیکس کر رہی ہیں تو وہ سکویز کرتے جائیں گے اور انفارمیلٹی بڑھتی جائے گی. اور جیسے وہ ہے کہ آپ کو ان کو ٹیکس کرنا پڑے گا. دوسرا, آپ کی حکومت کے اندر جو ہے بہت بڑا بلوٹنگ ہوئی ہے, بہت زیادہ ایکسٹرا امپلائیز ہے, جو SOEs ہے, جس میں PIA ہے, ڈسکوس ہیں, ساری آپ کی جو یہ کمپنیز ہیں الیکٹریسٹی ڈسٹریبیوشن کی, اس کے علاوہ اور کمپنیز ہیں, ان کا سائز چھوٹا کرنا ہے. دیکھیں بات سنیے آسما, یہ بڑا ضروری پوائنٹ ہے, اس کو ہمیں ریئلائز کرنا ہے کہ ہماری حکومت کے اندر کو 50-60% لوگ جو ہے وہ ریڈنڈنٹ ہیں, ایکسٹرا ہیں, ہمیں ان کو نکالنا ہے. ہماری SOEs کے جو میجورٹی لوگ ہیں وہ ریڈنڈنٹ ہیں. ٹھیک بات ہے, ان کو کم کرنا ہے, اخراجات کو کم کرنا ہے. ایگزیکٹلی. میں
लाख लोगों वर्सेस 150 मिलियन लोगों का सवाल है, आपको फैसला करना है. जी बिल्कुल, ये मैं इसके ऊपर हम बात करते हैं. एक छोटी सी मैं ब्रेक लेना चाहती हूँ. अखराजात कम कैसे होंगे? अभी आपने सुना कि आपने तरक्याती फंड्स भी उतने ही रखे हैं, आपने MNAs को भी पैसे देने हैं कि वो एक्शन में चले जाएं और लगाएं वहाँ पे जाके, प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट करने. कैसे होगा? एसेट्स की बात करते हैं डार साहब बार बार. वो एसेट्स क्या हैं जिनको कि करके आप पैसे कमा सकते हैं? उनके ऊपर भी बात करेंगे. और कोई तो अच्छी खबर, टारगेटेड सब्सिडीज़ की बात हो रही है, वो क्या हो सकती है ब्रेक के बाद? वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं. अखराजात कम करने की बात है और सब्सिडीज़ की बात है, टारगेटेड सब्सिडीज़ की. कौन कौन सी जगह हैं, कौन कौन से एरियाज़ हैं जो कि आप बेच सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं? मैं सादा सी बात पूछ. देखें, बुनियादी तौर पे जो एक्सपेंडिचर साइड है उस पे 2-3 किस्म की मेजर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है. एक तो आप ये देखें कि पेंशन का सेक्टर है. पिछले कई सालों से, जब से मैं जर्नलिज्म में आया हूँ, लिख लिख के मर गए हैं कि पाकिस्तान में ये पेंशन का सिस्टम नहीं चल सकता. हम 3-3, 4-4, 6-6 नस्लों की पेंशन और गोस्ट पेंशनर्स, ये निज़ाम ऐसे नहीं चलेगा. इसको बुनियादी रीवैम्प करने की ज़रूरत है, पहली बात. दूसरी बात ये है कि जो 80th अमेंडमेंट के बाद जो मिनिस्ट्रीज़ डिवॉल्व हो चुकी हैं, वो मुझे बताएं कि वो मिनिस्ट्रीज़ हमने फेडरल गवर्नमेंट में क्यों रखी हुई हैं. उन मिनिस्ट्रीज़ को और उनके जितने बंदे हैं उनको या तो प्रोविंसेस को ट्रांसफ़र करें, निकालें, सरप्लस पूल में डालें, क्या करें. मैं एक वर्ल्ड बैंक की ये जो बात कर रहे थे अभी, एक रेलवे की रिपोर्ट काफ़ी अर्सा पहले उन्होंने लिखी थी. वो कहते हैं कि रेलवे के कोई 80 से 85 हज़ार एम्प्लॉयज़ हैं. वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये थी कि अगर उनमें से आधों को ये कहा जाए कि आप घर तशरीफ़ रखें, आप दफ्तर तशरीफ़ ना लेकर आएँ, तो रेलवे शायद एफिशिएंट हो जाए. तो हमें बुनियादी तौर पे, ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है, ये वर्ल्ड बैंक ने कहा था आज से काफ़ी साल पहले उनकी एक रिपोर्ट. अगर हमारी हुकूमत को भी ये कह दिया जाए तो सूरत हाल ठीक हो सकती है. सूरत हाल जो है वो बेहतर हो जाएगी. असल में देखें ना, यहाँ पे वो आपने हकीकत सुना होगा कि सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह. पाकिस्तान में जो ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रक्चर है वो सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, वो आपस में जो करते रहते हैं ना. जी हाँ, उसकी वजह से नोटिंग हो के इधर से चली गई. बिल्कुल यही बात. लेकिन एसेट्स, हम ये जो टारगेटेड सब्सिडीज़ की बात है, बड़ी खूबसूरत सा वर्ड है ये कि भाई हम आपको अमीर से लेंगे और गरीब को देंगे. ये क्या प्लान है और क्या ऐसा हो सकता है? वैसे मैं इस पे बाद में आता हूँ. पहले एक जो बात आपने एसेट्स की है, अब डार साहब ने 2-3 दफ़ा कहा कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के हमारे पास एसेट्स हैं. 100 अरब डॉलर थे, इमरान सईद अली गला मुँह ते मारेंगे ऐसे ना. सो इसकी कहानी कुछ ऐसे है. अप्रैल में 2022 में प्राइम मिनिस्टर गए सऊदी अरब के दौरे पे, मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पे. तो इन्होंने UAE के रूलर से कहा कि आप हमारी मदद करें. उन्होंने आगे से इनको कहा जी कि हम आपको कर्जे तो बहुत दे चुके हैं और हमें पता आपकी वापसी की अब सख्त नहीं है, तो आइंदा हम आपको कर्जे नहीं देंगे, आप अपने कुछ असासे हमें भेज दें, हम खरीदने को तैयार हैं. इन्होंने कहा जी मसला कोई नहीं. ये वापस आए, लाहौर गए, यहाँ से टीम, स्पेशल टीम, ईद के दिनों में यहाँ से टीम्स गई, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की, बाकी प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग ली जी कि फौरी तौर पर असासे वो आइडेंटिफाई करो और हमने बेचने, और UAE तैयार बैठा हुआ है. UAE ने इसी किस्म की ट्रांजैक्शन मिस्र के साथ की थी 45 दिनों में. कितने दिनों में? 45 डेज. वो दिन गया और आज का दिन गया. हमने पता क्या किया, एक प्राइवेटाइजेशन का ऑर्डिनेंस पहले मौजूद था प्राइवेटाइजेशन के लिए. हमने इंटर गवर्नमेंटल ट्रांजैक्शन एक्ट एक नया कानून बना दिया और उस कानून के तहत हमने वो प्राइवेटाइजेशन के असासे बेचने थे. आज तक $1 का ये असासा नहीं बेच सके. कानून नया बन गया, UAE तैयार बैठा हुआ है. UAE ने अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया कि तुम लोग कैसे लोग हो, तुम लोग अपने आप को ठीक ही नहीं करना चाहते, हमारे पास भाग के मांगने के लिए आ जाते हो. और आप अब कैसे होगा फिर ये आप कब की बात करें? ये मैं अप्रैल में 2022 की इसी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं. इसी गवर्नमेंट की. और अब कैसे करेंगे? तो ये कैसे करेंगे? तो मुझे तो इनके कोई प्लान बी और कोई एसेट्स ट्रिलियंस ऑफ डॉलर सुन लिया करें, तालियां भी बजा लिया करें. अगर कमरे में कोई और ना हो तो बस हंस के आप सो जाया करें. टारगेटेड सब्सिडीज, ये इन अ वे ये ठीक चीज़ है कि आप जो मुस्तहकीन है उन तक पैसा पहुँचाएँ. अब तो हालत ये है ना, पाकिस्तान का जो अमीर तरीन सेठ है वो भी सब्सिडीज़ उनको जा रही थी. अभी IMF ने जो अच्छे कामों में से एक अच्छा काम उसका ये था कि उसने एक्सपोर्टर्स की सब्सिडी बंद करवाई इनसे. तो इसी किस्म की वो बाकी जगहों पे भी वो सब्सिडीज़ थी, वो ख़त्म करवाना चाह रहे थे. किन जगहों पे अशराफिया को आप दे रहे हैं पैसे, आप देने को आज भी तैयार बैठे हुए IMF ना हो तो. और माफ भी किए जो रजा बाकिर साहब का जो कितने अरब डॉलर का वो स्कैंडल है. और वो स्कैंडल है या नहीं है, वो 3 अरब डॉलर उसकी वैल्यू कही जाती है. कोई बेसिकली 450 अरब रुपए के कर्जे 10 साल के लिए कोई 625 अफराद को दिए गए. 625 के अशराफिया
625 جس میں ایک خاندان کو, یہ پچھلے تحریک انصاف کے دور میں, جس میں ایک خاندان کو 90 ارب روپے گئے, جو مفتاح اسماعیل نے خود بولا, ٹھیک ہے, ایک خاندان کو, اس کی مختلف کمپنیز کو, ہمیں پتہ ہے, لیکن چونکہ ہم نہیں نام لینا نہیں چاہتے نہیں, کیوں ہمارے پاس ورژنز کی آپ کو ایک ریکوائرمنٹ ہوتی. جی اچھا, وہ کرائم تھا, دیٹ واز اے کرائم, ٹھیک ہے, 1% کے اوپر. آج حکومت پاکستان 23% پہ قرضہ لے کے اس کا قرضہ پے کریے جو اس نے 1% پہ دیا. اچھا, اب یہ علی خضر صاحب, اب پھر کیسے اب آپ اشرافیہ کو نوازتے چلے جا رہے ہیں؟ کوئی بھی حکومت ہو, کوئی بھی جگہ ہو, مطلب اس حکومت نے اگر یہ آئیڈینٹیفائی کر لیا تھا تو یہ آ کے ان کو دور کرتے اس پورے مسئلے کو, تو پھر کیسے شکایت کریں گے؟ پھر غریب تو روئے گا, اور غریب اب روئے گا نہیں, اب وہ سڑکوں پہ آئے گا جو صورتحال نظر آ رہی ہے. ہاں اچھا, پہلے وہ میں تھوڑا وہ شہباز جو 90 ارب کہہ رہے ہیں نا, وہ غالباً ایک خاندان کو 30 ارب روپے دیا ہے, وہ 90 ارب نہیں ہے, وہ میں شہباز سے بعد میں بات کر لوں گا. وہ مجھے لیکن چلے وہ بھی اربوں میں ہی ہے نا علی خضر صاحب, کم تو وہ بھی نہیں ہے. اچھا, یہ دوسرا وہ جو ٹرف اسکیم تھی نا, وہ تھی کہ صرف اس چیز کے لیے کہ آپ صرف اس پہ جو کیپٹل گڈس منگوا سکتے تھے, یعنی کہ مشینری منگوا سکتے تھے, اور یہ وہ اس کے اندر جو بنیادی وہ جو مسئلہ ہوا نا, BMR ہم نے ڈال دیا کہ لوگوں نے پرانی مشینری دے کے نہیں منگوا لی, تو وہ اچھا ہے یا برا ہے, وہ ایک اس طرح سے وہ طرح تھوڑی سی بلک بحث ہے. وہ شاید میرے خیال میں وہ اتنا برا نہیں ہے جس طرح کی باقی چیزیں ہیں, بٹ اس میں کوئی شک نہیں کہ اشرافیہ کو ہمیں سپورٹ نہیں کرنا چاہیے. بات یہ کہ جب ہم اشرافیہ کو دیکھتے ہیں نا, تو ہماری نظر پڑتی ہے ان ایکسپورٹرز پہ, ہماری نظر پڑتی ہے ان مینوفیکچرنگ سیکٹر کے لوگوں پہ, ہماری نظر ان پہ کیوں نہیں پڑتی؟ جس طرح کہ آپ نے کہا کہ قاسم کے ابا کے ساتھ وہ جو ایک کیس چل رہا ہے نا, وہ القادر والا, اس میں ایک صاحب بھی ہیں, اور اس طرح کے کتنے اور نام ہیں, ان پہ کیوں نہیں بات پڑتی؟ ہماری بات ان لوگوں پہ کیوں بنتی ہے کہ یہ جو انڈسٹریلسٹ ہے, یہ وہ 22 خاندان تھے جن کو بھٹو نے نیشنلائز کیا, ٹھیک ہے جی. اب وہی وہ 625 افراد ہے یا وہ خاندان ہے جن کو یہ لون دیا گیا, تو ہم ان کو اتنی اس طرح سے کیوں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, یہ کیپٹل فارمیشن کرتے ہیں, یہ ملک کے اندر نوکریاں بھی لاتے ہیں, یہ ملک کے اندر ایکسپورٹ بھی لاتے ہیں, ملک کے اندر یہ مینوفیکچرنگ کرتے ہیں, اس میں یہ رینٹ سیکنگ کرتے ہیں, اس میں یہ فائدہ اٹھاتے ہیں, بٹ اس ملک کا سسٹم ہی یہ ہے, اس ملک کا سسٹم ہی یہ ہے. اس سسٹم میں آپ نے آج سے 20 سال پہلے ڈیفنس کے اندر وہ پلاٹ لے لیے ہوتے, اور اتنی آپ نے انویسٹمنٹ یہ لگا لی ہوتی, تو ڈیفنس کے پلاٹ کا ریٹرن زیادہ تھا, بٹ ڈیفنس کے پلاٹ کے ریٹرن پہ آپ کو نوکریاں نہیں ملتی, اس پہ کیپٹل فارمیشن نہیں ہوتی, وہ ملٹیپلائی نہیں ہوتا, صرف روپوں میں ملٹیپلائی ہوتا ہے, یہ آپ کو وہ دیتی ہے. تو ہمیں یہ تھوڑا سا جو ہم سنگل آؤٹ کر دیتے ہیں نا ان لوگوں کو, یہ میرے خیال میں زیادتی ہے. چلے ابھی اس کو جی بریک پہ تو نہیں جانا, میں ایک پوائنٹ ادھر ایکسپلین کر دوں, یہ کیوں ضروری ہے ان کو سنگل آؤٹ کرنا. بجلی ان کو سبسڈائزڈ, گیس ان کو سبسڈائزڈ, آپ کا انکم ٹیکس کا ریٹ 35%, وہ جو بلینز آف روپیز جو کہ ڈالرز کی ایکسپورٹس کرتا ہے اس کا ریٹ 1%. قرضہ ان کو آپ 1% پہ دیں, چلے 1% کی تو اسپیشل اسکیم آ گئی. نارمل حالات میں بھی ان کا قرضہ 5 سے 7% ریٹ پہ تھا جب آپ کا 14-15% تھا. اس کے ساتھ یہ ہم سے پیسہ لے کے حکومت پاکستان سے سبسڈائز چیزیں کر کے ایکسپورٹس کرتے ہیں, 120 دن میں ڈالر واپس لے کے آنا ہوتا ہے, نہیں لے کے آتے, کیونکہ ان کو امید ہوتی ہے اور ڈی ویلیویشن ہوگی, 1500 ارب روپے اس کے اوپر علیحدہ کمانے ہیں. بالکل, اور یہ پچھلے 4 سال تو ہم نے دیکھا یہی ہوتا رہا ہے. دیکھیں, بنیادی طور پہ سنگل آؤٹ سب کو کرنے کی ضرورت ہے, لیکن مجھے یہ بتائیں, کوئی اس کا جواب دے دے کہ یہ جو ایگریکلچر سیکٹر سے انکم ہے یہ ٹیکس کیوں نہیں دیتے؟ اچھا, یہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل. اچھا, بیوروکریٹس, میں سر بریک لے لوں. بالکل اپنے سے بیوروکریٹس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, باقی جگہوں پہ بھی بہت سارے ایسے ایریاز ہیں. میں بریک لے لیتی ہوں, بریک کے بعد ہو سکتا ہے کوئی اچھی خبر ہمیں مل جائے کہ تنخواہوں میں کتنا اضافہ ہو سکتا ہے, اور یہ سبسڈیز پیٹرول پہ بھی ملیں گی عام لوگوں کو, موٹر سائیکل والوں کو جو اسکیمیں بن رہی تھی. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا علی خضر صاحب, آپ سے شروع کرتی ہوں. سر, اب وائنڈ اپ کرنا ہے تو بتائیے, خبر اچھی کوئی مل سکتی ہے تنخواہ دار طبقے کے لیے, تنخواہوں میں اضافہ ہو سکتا ہے, یہ انتخابی بجٹ ہوگا ظاہر ہے, تو کیا کیا اچھی خبریں ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں جی, 30% کی انفلیشن ہے اور پرچیزنگ پاور ایروڈ ہو گئی ہے, فوڈ انفلیشن 50% کی ہے, اور جو غریب آدمی ہے اس کا فوڈ پہ کمپوننٹ زیادہ ہوتا ہے, تو اگر کم از کم 20 سے 30% تنخواہیں تو بڑھنی چاہیے. منیمم ویج کی بات کر رہا ہوں میں.
وہ بڑھنی چاہیے. اب حکومت جو ہے وہ غالباً اتنی ہی تنخواہیں بڑھائے گی, لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان تنخواہوں کو دیں گے ہم کیسے. سو تنخواہیں تو بڑھنی چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بٹ جب یہ تنخواہیں بڑھیں گی آل اوور دا ٹریک تو یہ دوبارہ بھی انفلیشن لائیں گی. لیکن اس کے بغیر گزارا نہیں ہے کہ لوگوں کو اب کھانا تو کھانا ہے, ان کو بھوک میں تو نہیں مارنا نا. تو اب آپ تو تنخواہیں بڑھنی چاہیے, وہ ہونی چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ کو اپنے خرچے جو آپ کے جو اور طرح کے ہیں نا, جو امپلائیز ضروری نہیں ہیں ان کو آپ نکالنا کم کرنا ہے. اچھا یہ تو ریفارمز میں ہو گئے, ریفارمز کا وقت ہے, یہ تھوڑا سا مارجن دینا پڑے گا اس گورنمنٹ کو کہ ان کے پاس وقت نہیں تھا, نہ پولیٹیکل سٹیبلٹی تھی, نہ وہ اس طرح کا مینڈیٹ تھا, تو ابھی بھی ریفارمز تو یہ نہیں کر سکتے. دیکھیں پچھلے سال میں بھی کوئی ریفارمز نہیں کی, ابھی تو بالکل ہی ٹائم پیریڈ ان کا ختم ہونے والا ہے. جو کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سیلریز بڑھانی ہے تو کم از کم آپ پہلے ہی ایگزیکٹو الاؤنس دے چکے ہیں, میجورٹی جو ہائی گریڈس کے آفیسر ہیں ان کو کم بڑھائیں ان کی, اور جو 1 سے 16 تک ہیں ان کی تنخواہ زیادہ بڑھائیں. اور یہ مونیٹائزیشن کو بڑھانے کی باتیں کر رہے ہیں, یہ بالکل نہیں بڑھنی چاہیے, کیونکہ مونیٹائزیشن کی پالیسی کے تحت یہ پیسے بھی لے رہے ہیں اور گاڑیاں بھی مس یوز کر رہے ہیں. تیسری ایک بات میں سمجھتا ہوں, 2 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں میم. ایک تو چارٹر آف اکانومی کی بات ہم کرتے رہے ہیں, اس ملک میں چارٹر آف سرٹینٹی کی بات کریں تاکہ ابھی اس کے لیے ایک نیا پروگرام چاہیے جو آپ نے بات کر دی ہے کہ یہ غیر یقینی صورتحال, سیاسی صورتحال سے نکلنے کے لیے کیا کرنا ہے, تمام چیزوں کے بارے میں سرٹینٹی ہو. امپورٹس کھولنی ہے نہیں کھولنی, کیا کرنا ہے. دوسرا, خدا کا واسطہ ہے اس ملک میں ایکسپورٹس کے لیے ایمرجنسی ڈکلیئر کر دیں تاکہ نان ڈیٹ کریٹنگ انفلوز جنریٹ ہوں, اور ہم بیشنگ بند کریں. ایکسپورٹرز مجھے بھی بہت اچھے نہیں لگتے, مجھے ویسے پرابلم بھی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ایکسپورٹ کر رہا ہے نا, $1 کما رہا ہے, اس کو آپ کرنے دیں, اس کو جس حد تک فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں وہ کریں. درست بات ہے, ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف ٹیکس پیئرز, بالکل ایفیشینٹ کریں انہیں. یہ جو خاندانوں کے پاس سارے کے ساری ایکسپورٹ کی اور خاص کر ٹیکسٹائل کی ہے, انوویشن اور ریسرچ کے اوپر. اچھا اب یہ جو بسپ ہے اس کا بھی سرکل بڑھانا چاہیے آپ کو, کیا یہ رورل سے اب تو مطلب بڑے شہروں کے اندر بھی لوگوں کو چاہیے پیسے. دیکھیں بسپ کا جو ماڈل ہے وہ غلط ہے. اس سال آپ نے 370 ارب رکھا, اگلے سال 430 ارب کی ایلوکیشن کرنے جا رہے ہیں. دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ گریجویٹ کرواتے ہیں, اگر کسی کو ضرورت ہے آپ اس کی مدد کرتے ہیں, اس کو کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کروا کے آپ اس کو اس پروگرام سے نکال دیتے ہیں. ہم نے پچھلے کوئی 15 سال سے ان کو ایک سبسڈی کے اوپر لگا دیا, میں اس کے خلاف نہیں ہوں, یہ وہ ہمارا طبقہ ہے جس کی مدد کی ضرورت ہے, لیکن آپ ان کو جہاں پہ ماہانہ ان کو آپ پیسے دیتے ہیں ماہی کا, اس کے پورے سال کا پیسہ اس کو ایڈوانس دیجیے, اس کو کوئی سبزی کا ٹھیلا لگوا دیجیے, اسمال بزنس کر دیجیے, اس کو آپ گریجویٹ کروا کے ختم کریں. ایک چیز, میں کسی بھی قسم کی پیٹرول کے اوپر سبسڈی کے حق میں نہیں ہوں. اچھا اب ایک سوال, انسرٹنٹی جو پولیٹیکل ہے وہ تو 4 مہینے بعد الیکشنز اگر ہوتے ہیں تو مزید بڑھ بھی سکتی ہے, پھر کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں یہ ایک ایسا سوال جس کا شاید ہم میں سے کسی کے پاس بھی جواب نہیں, حکومت کے پاس بھی نہیں ہے, سیاسی لوگوں کے پاس بھی نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی نہیں ہے. اس وقت جو جتنی ڈیلے ہو رہا ہے نا وہ سٹنگ گورنمنٹ کو فائدہ دے رہا ہے, کیونکہ ان کی پاپولیرٹی تو ان کی آلموسٹ ایروڈ ہو چکی ہے. تو الیکشن میں جانے سے یہ لوگ گھبراتے ہیں, اگر الیکشن جانے کے قابل ہوتے تو آج یہ حالات ملک میں نہ ہو رہے ہوتے. غیر یقینی صورتحال رہتی ہے, جاپان میں بھی تھی, بنگلہ دیش میں بھی تھی, انڈیا میں بھی ہے, لیکن وہاں کی جو حکومتیں ہیں وہ ذاتی مفادات میں فیصلے نہیں کرتی, قومی مفادات میں کرتی ہیں. چارٹر آف سرٹینٹی کی بات میں اسی لیے کر رہا ہوں کہ رولز آف دا گیم طے ہوں. ٹھیک بات ہے. اس کے بعد کیا ہونا ہے, اس کے بعد یہ ہو سکتے ہیں علی خضر صاحب, یہ طے ہو سکتے ہیں رولز آف دا گیمز. میرے خیال میں تو ایک نیشنل گورنمنٹ کا جو فارمولا ہے نا اس پہ آپ چلے. اب ان کی ٹرنکیٹڈ جو ان کی پارٹی بچی ہے اس کو الیکشن دینے دیں, باقیوں کو دیں, اور ایک کولیشن کے ساتھ کوئی ایک نیشنل گورنمنٹ کو لائیں اور ایک ایجنڈا لے کے آئیں. یہ بات درست ہے کہ اپنے وقت پر انتخابات ہوں, جو نئی گورنمنٹ آئے وہ معاشی ایجنڈے کو آگے لے کے بڑھے اور وہ ساتھ چلے, اور وہاں پہ ایک اتفاق کی, ایک چارٹر آف اکانومی کی ضرورت پڑے گی اور پڑ سکتی ہے. بہتر ہے الیکشن سے پہلے سب کو آن بورڈ لے کے اس معاملے پہ آگے چلا جائے, کیونکہ معیشت ہے تو سیاست ہے, معیشت نہیں تو نہ ریاست ہے نہ سیاست ہے. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.